बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अर्रहीकुल मख्तूम। ये अगली किस्त इंशाल्लाह हम शुरू करने लगे हैं। हमने पिछली किस्त में जो बता दिया था उसके बाद स्टार्ट होता है नंबर 5वीं किस्त में अरब सरदारियाँ। हम पिछले सफ़हात में कतहानी और अदनानी कबाइल की तर्क वतन का जिक्र कर चुके हैं और बतला चुके हैं कि पूरा मुल्क अरब इन कबाइल के दरमियान तकसीम हो गया था। इसके बाद इनकी अमारतों और सरदारियों का नक्शा कुछ यूं था कि कबाइल हीरा के इर्द गिर्द आबाद थे, इन्हें हुकूमत हीरा के ताबे माना गया और जिन कबाइल ने बाद शाम में सुकूनत इख्तियार की थी इन्हें गस्सानी हुक्मरानों के ताबे करार दिया गया। मगर ये मातहती सिर्फ नाम की थी, अमलन ना थी। इन दो मकामात को छोड़कर अंदरून अरब आबाद कबाइल बहर तौर आज़ाद थे। इन कबाइल में सरदारी निज़ाम राइन था। कबीले खुद अपना सरदार मुकर्रर करते थे और इन सरदारों के लिए इनका कबीला एक मुख्तसर सी हुकूमत हुआ करता था। सियासी वजूद तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद कबाइली वहदत पर मबनी असबियत और अपनी सरजमीन की हिफाजत दिफा के मुश्तरका मफादात थे। कबाइली सरदारों का दर्जा अपनी कौम में बादशाहों जैसा था। कबीला सुलह और जंग में बहरहाल अपने सरदार के फैसले के ताबे होता था और किसी हाल में इससे अलग थलग नहीं रह सकता था। सरदार को वही मतलकुल अलानी और इस्तबदाद हासिल था जो किसी डिक्टेटर को हासिल हुआ करता है। हत्ता के बाद सरदारों का ये हाल था कि अगर वो बिगड़ जाते तो हजारों तलवारें पूछे बगैर बेनियाम हो जाती कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। ताहम चूंकि एक ही कुंबे के चचेरे भाइयों में सरदारी के लिए कुछ कशाकश भी हुआ करती थी, इसलिए इसका तकाजा था कि सरदार अपने कबाइली अवाम के साथ रवादारी बरतते और खूब माल खर्च करते, मेहमान नवाजी में भी पेश रहते, कर्म बुर्दबारी से काम और शुजाअत का अमली मुजाहरा करते, गैरतमंदाना उमूर की तरफ से दिफा करते ताकि लोगों की नज़र में अमूमन और शोरा की नज़र में खसूसन खूबियों कमालात का जामिया बन जाए, क्योंकि शोरा इस दौर में कबीलों की ज़बान हुआ करते थे और इस तरह सरदार अपने मद्दे मुकाबिल हजरात से बुलंद व बाला दर्जात हासिल कर लेते। सरदारों के कुछ मखसूस इम्तियाजी हकूक भी हुआ करते थे, जिन्हें एक शायर ने यूं बयान किया कि हमारे दरमियान तुम्हारे लिए माले गनीमत का चौथाई है और मुंतखब माल है और वो माल है जिसका तुम फैसला कर दो और जो सरे राह हाथ आ जाए, जो तकसीम से बच जाए। मिर्रा माले गनीमत का चौथाई हिस्सा, सफ़ी वो माल जिसे तकसीम से पहले ही सरदार अपने लिए मुंतखब कर ले, नशीता वो माल है जो असल कौम तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में सरदार के हाथ लग जाए, फजूल वो माल जो तकसीम के बाद बच रहे और गाजियों की तादाद पर बराबर तकसीम ना हो, मसलन तकसीम से बचे हुए ऊंट, घोड़े और इन सब इकसाम के माल सरदार कबीला के हक हुआ करते थे। सियासी हालत जज़ीरतुल अरब की हुकूमतों और हुक्मरानों का जिक्र हो चुका। बेजा ना होगा कि अब इनकी किसी कदर सियासी हालात भी जिक्र कर दिए जाए। जज़ीरतुल अरब के वो तीनों सरहदी इलाके जो गैर ममालिक के पड़ोस में पड़े थे, इनकी सियासी हालत सख्त इस्तराब, इंतशार और इंतहाई ज़वाल इंतहात का शिकार थी। इंसान मालिक और गुलाम या हाकिम और महकूम के दो तबकों में बटा हुआ था। सारे फ़वाइद सरबराहों और खुसूसन गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे। सारा बोझ गुलामों के सर था। इसे ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि रियाया दर हकीकत एक खेती थी जो कि हुकूमत के लिए महासिल और आमदनी फराहम करती थी और हुकूमतें इसे लज्जतों, शहवतों, ऐशोरानी और जुल्म जोर के लिए इस्तेमाल करती थीं। इन्हीं पर हर तरफ से जुल्म की बारिश होती रहती थी, मगर वो हरफ शिकायत ज़ुबान पर ना ला सकते थे, बल्कि ज़रूरी था कि तरह तरह की जिल्लत, रुसवाई और जुल्म चेहरा दस्ती बर्दाश्त करें और ज़बान बंद रखें, क्योंकि जबरो इस्तबदाद की हुक्मरानी थी। इंसानी हकूक नाम की किसी चीज़ का कहीं कोई वजूद न था। इन इलाकों के पड़ोस में रहने वाले कबाइल तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। इन्हें एराज़ और ख्वाहिशात इधर से उधर, उधर से इधर फेंकती रहती थी। कभी वो इराकियों के हम नवा हो जाते थे और कभी शामियों के हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। जो कबाइल अंदरून अरब आबाद थे, इनके भी जोड़ ढीले और शराजा मुंतशिर था।
ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلہ کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق ہو یا باطل۔ چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے، یعنی شاعر کہتا ہے، میں بھی تو قبیلہ غزیہ ہی ہوں، اسی کا ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا، اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ اندرون عرب کا کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، نہ تو کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف سے مشکلات و شائعات میں رجوع کیا جاتا، جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا۔ ہاں، حجاز کی حکومت کی قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا، اسے مرکز دین کا قائد و پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیاوی قیادت، دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی، اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدگی اور باقاعدہ حکمرانی تھی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی زیارت کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں، لیکن حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا۔ اس کے بعد عرب کے ادیان و مذاہب کی باری آتی ہے، جو ہم انشاءاللہ ابھی بیان کرتے ہیں۔ عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے، اور اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیم کے شعار باقی رہے، تاکہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشوونما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین ہے اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اور اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ یہ بیت اللہ کے ولی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں منات ہے، یہ بحیرہ احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں منصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت بتوں کی برمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکال لایا، پھر انہیں تحامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا، اور یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے، اور اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گردا گرد 360 بت تھے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا جائے۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کا دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے مراسم بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لحی کے اختراع تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن لحی کے اختراعات
دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ یعنی ذیل میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائنج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مرادیں پوری کرا دیں گے۔ نمبر 2، بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز پیش کرتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نظر و نیاز اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کر دیتے تھے اور کبھی کسی جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنے ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں اللہ نے جو کھیتی اور جو چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے، اور ان کے خیال یہ ہیں اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا تو وہ اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا۔ کتنا ہی برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ قرآن میں بیان کیا گیا۔ 5 نمبر پر بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے ان مشرکین نے کہا کہ جو چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ ان کے خیال ہیں وہ یہ چوپائے اور جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے۔ جو کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ نمبر 6، انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وحیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ اور صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پہ در پہ مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اس پر سواری بھی نہ کی جاتی، اس کا بال بھی نہ کاٹا جاتا اور مہمان کے سوا اس کا دودھ نہ پیتا۔ یہی بحیرہ اور یہی اس کی ماں صائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو 5 دفعہ پہ در پہ 2 ماہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے ہیں جس کی جفتی سے پے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اس سے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔
اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صاحبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا، ان مشرکین نے کہا کہ جو پایوں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور جو ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر مردہ ہو تو اس میں مرد اور عورت سب شریک ہیں۔ چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، صاحبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدر مختلف ہیں۔ حضرت صاحب بن مسیب رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمرو بن لہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اور یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس پر نہ لگے ہوں۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا، اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر فعال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام ڈالا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا۔ آئندہ پھر فال نکالی جاتی۔ فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جس پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر درج ہوتا تھا کہ تم میں سے یا تمہارے علاوہ سے یا ملحق ہے۔ ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ کسی نسب میں شعبہ ہوتا تو اس کے 100 اونٹوں سمیت حبل کے پاس لے جاتے۔ حبل بت کا نام ہے۔ اونٹوں کو تیر والے مہنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا، جھنجھوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہیں تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا، اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت برقرار رہتا اور قبیلے کا فرد مانا جاتا اور حلیف۔ اس سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے، جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اس تیر کی نشاندہی پر جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں، نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے وقت کی پیش گوئی کرے اور راز ہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے۔ بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کا مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا اس کے قول و فعل یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اسباب کے ذریعے جائے واردات کا پتہ لگا لیتے تھے۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ مثلا وہ شخص چوری کے مال، چوری کی جگہ، گمشدہ جانور وغیرہ کا ٹھکانہ اور پتہ بتا دیتا تھا۔ نجومی سے کہتے ہیں جو تاروں پر غور و فکر کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں فلاں نچھتر سے بارش ہوئی ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا۔ اسے عربی میں تیرا کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بکاتے تھے، مگر وہ اپنے داہنے جانب بھاگتا
تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اس کی روحیں الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہیں اور پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہیں۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی اگلی قسط کے اندر دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات کیا کیا تھیں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔